औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 27 of दौरा कुरान 2024। इंशाल्लाह आज अपने माइक ऑफ रखें प्लीज़। इंशाल्लाह आज सूरह अल बकरा में आगे बढ़ते हैं। मैं शुरू करूंगी। कल के सबक में आखिर में एक आयत मैंने पढ़ी थी और आपको मैंने कहा था कि इसको हमने रिवाइज करना है। आज के सबक में इंशाल्लाह दोबारा उसे रिविजिट करेंगे। सूरह अल बकरा में जहाद का चैप्टर चल रहा है और हमने कल रोज़े के अहकामात पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि ये जहाद की आप समझें कि सबसे बड़ी ट्रेनिंग है जो दीन हमें देता है और इसका मकसद ये है कि हम में तकवा पैदा हो, क्योंकि जहाद की असल रूह तकवा है। सबक शुरू करते हैं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 187। वला ताकुलू, और ना तुम खाओ। उकुल, अलिफ अलिफ काफ लाम, जैसे वताकुलू, जहाँ से तुम चाहो वो खाओ, ये लफ्ज़ हम वहाँ पढ़ चुके हैं। वला ताकुलू, और ना तुम खाओ, अमवालकुम, तुम्हारे माल, बैनकुम, आपस में, बिलबातिल, यानी नाहक किसी का हक मारना, नाहक किसी का माल उससे छीनना या उससे उसका जो भी माल है वो नाहक तरीकों से लेना। वतुल्लु, और ना पहुंचाओ, बिहा, इन इससे, इलल हुक्कामे, हुक्काम तक, वो लोग जिनके पास कोई कंट्रोल है उन तक ना पहुंचाओ ये माल। लिताकुलु, ताकि तुम खा लो, फरीकन, कोई हिस्सा, मिन अमवालिन नास, लोगों के माल में से। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयत है ये। आजकल जो दुनिया के हालात हैं आम, और जिस मखमसे में इंसानियत फंसी हुई है, सबसे बड़ा मखमसा, सबसे बड़ा फितना जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं वो माल है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए, मेरे पास और कब आएगा, मैं और कैसे कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। अगर इनहेरिटेंस हो रही है, विरासत हो रही है, तो मेरा हिस्सा सबसे बड़ा होना चाहिए। इसी तरह अगर मैंने अब खर्च कर दिया तो अगले साल क्या होगा? अगर मैं इसी तरह खर्च करता रहा या करती रही तो मेरी रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? सो माल एक ऐसा जाल है जिसने हम सबको अपने पंजों में फंसाया हुआ है। हालांकि जब हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, और किसी में वो सिफत नहीं है जो तुझ में है, और किसी में वो बात नहीं है जो तुझ में है, और तेरे सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई गुलामी के लायक नहीं है कि हम उसके गुलाम बने। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया हुआ है, हमसे ये ना सिर्फ ये कि वो हमें इस दुनिया में बता देगा, इस दुनिया में हमें रखेगा, वो हमारा परवरदिगार है, वो हमारी परवरिश करता है, वो हमारा पालनहार है, बल्कि मौत के बाद हमने उसको हिसाब देना है। ये ईमान है हमारा जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर इसके बाद हम लोगों ने इस दुनिया में ऐसे ऐसे अपने इलाह बनाए हुए हैं, ऐसे ऐसे माबूद हमने बनाए हुए हैं जो हमें अपने अल्लाह से, अल्लाह की याद भी नहीं आने देते वो हमें, और उनमें सबसे बड़ा माल है। इस आयत में अमवालुकुम बैनकुम, एक दूसरे का माल ना खाओ, बिलबातिल, यानी नाहक तरीके से। माफ कीजिएगा। और फिर ना उनको पहुंचाओ हुकाम तक, ताकि तुम में से एक फरीक अमवालिन नास खा ले, लोगों का माल वो खा ले। ये बहुत खतरनाक बात है यहाँ पे। लोगों के माल हम कैसे खाते हैं? बिल इसमें, गुनाह के साथ,
وَأَنْتُمْ تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ ایک تو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق کھانا ہے، وہ ایک بات ہے، لیکن اموال الناس اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ وہ مال ہے، حکام کی بات ہوئی ہے نا، تو حکومت کی بات ہوئی ہے۔ ہماری اور آپ کی حکومتیں ہم سے ٹیکس کی مد میں مال جمع کرتی ہیں، ہم اپنی حکومت کو ایک ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ ہم ان کے محکوم ہیں، وہ ہمارے حاکم ہیں، وہ حکومت کر رہے ہیں اور ہم محکوم ہیں، یعنی ہم ان کی کسٹڈی میں رہ رہے ہیں۔ وہ ایک لحاظ سے ہمارے کفیل بھی ہیں، وہ ہمارے حاکم بھی ہیں، وہ ہمارے جج ہیں، وہ ہمارے آ، جتنے بھی ادارے ہیں حکومت کے، وہ ان کو چلا رہے ہیں، اور وہ ادارے ہمارے لیے ذمہ دار ہیں۔ اگر پولیس ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، پولیس کا ہے فرض حفاظت آپ کا خیال رکھنا، آپ کے جان مال اور عزت کی حفاظت کرنا۔ اگر وہ فوج ہے تو اس نے ملک کی سینکٹٹی کی حفاظت کرنی ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اس نے ملک کو باوقار رکھنا ہے۔ اگر وہ آپ کے بینک ہیں تو وہ آپ کے سرمایے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو ایک موٹ پوائنٹ ہے کہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک ادارے کی ذمہ داریاں بتاؤں، لیکن حکومتی اداروں کی یہ، کیونکہ آپ جو ان کو ٹیکس دے رہے ہیں، جو چیز آپ خریدتے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ میں تو کہتے ہیں کہ جس ہوا میں آپ سانس لے رہے ہیں اس پہ بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ آج کل تو جو پانی اللہ کا پیدا کیا ہوا پانی ہے وہ ہم پیتے ہیں، ہم اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، بلکہ ہم ایک پلاسٹک کی بوتل خریدتے ہیں اس کے ساتھ مزید ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس حکومت کو اگر ہم یہ ساری چیزیں، یہ ٹیکس دے رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرے اس پیسے کے بدلے میں جس سے ان کو تنخواہ مل رہی ہے، جس سے ان کو مراعات مل رہی ہیں، جس سے ان کے مفت علاج ہو رہے ہیں، جس سے ان کی گاڑیوں میں مفت پیٹرول ڈل رہا ہے۔ اس میں سے کچھ بھی مفت نہیں ہے، یہ سب اس پیسے سے ہو رہا ہے جو ہم اور آپ ٹیکس کی مد میں ان کو دے رہے ہیں، جو ہم مختلف ہمارے اوپر فون کنیکٹیوٹی اور بجلی کی کنیکٹیوٹی کے چارجز اور میٹر کے الگ چارجز، اور میٹر ریڈر کی تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ جو آپ کی بجلی کا میٹر پڑھ کے آپ کا بل بناتا ہے، اس کی تنخواہ کہاں سے آتی؟ ظاہر ہے جو آپ بجلی کا بل دے رہے ہیں اس میں اس کی تنخواہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس مثال سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اموال الناس کتنا بڑا ایک خزانہ ہے، اور یہ کتنی بڑی امانت ہے، اور یہ امانت ہم اس حکومت کو دے رہے ہیں جو اس وقت بھی ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ ہمارا نظام آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اصل حکومت کس کی ہے۔ اس حال میں ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا جس میں اللہ کے نام پہ جہاد ہو، صرف ناممکن نہیں ہے بلکہ ایک مذاق ہے۔ اور یہ میں کسی ایک ملک کے رہنے والوں سے بات نہیں کر رہی، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں مختلف لوگ سن رہے ہوں گے۔ یہ صرف ایک ملک نہیں ہے جس کے بارے میں نے بات کی، میں کسی ملک پہ طنز یا مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ میں جتنے لوگ یہ سبق سن رہے ہیں، میں ان کو ان کے ملک کی بات بتا رہی ہوں کہ جہاں پہ اگر آپ عوام الناس ہیں، اگر آپ عام انسان ہیں، تو آپ کا مال اس وقت لوٹا جا رہا ہے، وہ چوری کیا جا رہا ہے، وہ آپ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے جس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ میں یہاں پہ کوئی انسانیت کو بچانے کا فارمولا، میرے پاس صرف قرآن ہے جو میں آپ کو یہاں پڑھا رہی ہوں، مجھے بھی صرف یہی پتہ ہے، لیکن یہ شعور اور یہ آگہی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ روزے کی مد میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ آیت اس لیے رکھی ہے کہ اگر روزہ رکھ رہے ہو اور بھوک پیاس برداشت کر رہے ہو اور اللہ کے لیے حلال خوراک تم نے چھوڑی بھی ہے، تو یاد رکھو اگر ایک دانہ بھی تم حرام کا کھاتے ہو تو پھر ان روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر یہ روزے تمہیں نہیں بچا سکتے۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، انل اہل، ہلال، نئے چاند کے بارے میں۔ قل، فرما دیجئے، ہیا مواقیت، یہ مواقیت وقت سے نکلا ہے۔ مواقیت کا مطلب ہے گھڑی۔
تو یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک وقت بتانے کا آلہ ہے للناسی، لوگوں کے لیے، والحج، حج کے دن بہت اسپیسیفکلی کیلکولیٹ کر کے رکھنے ہوتے ہیں۔ لاجسٹکلی سعودی عرب میں ساری دنیا سے مسلمان آتے ہیں اور وہ حج کے فریضے میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ اس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کا دھیان رکھے۔ اور یہ اینٹیکوٹی سے ایسے ہی ہے، یعنی جب حج مسلمان نہیں کرتے تھے، جب وہ مشرک کرتے تھے، تب بھی یہی طریقہ تھا کہ حکومت ایک تاریخ دیتی تھی کہ اس پر عرفہ ہوگا اور اس پہ حج ہے، اور وہ تاریخ حکومت سے ریلیز ہوتی تھی، ابھی تک ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پیمانہ ہے وقت کو ناپنے کا، والحج، اور حج کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور نئے چاند کا دیکھنا، کیونکہ ہم مسلمان قمری سالوں، قرآن کے مطابق ہمیں قمری سالوں کا حساب رکھنا چاہیے، اور قمر یعنی چاند کو دیکھ کے اپنے مہینے کے بدلنے کا اور وہ سارے کام ہمیں چاند کے اوپر رکھنے چاہیے۔ لیکن ہم چونکہ دنیا کا نظام جو بھی اس وقت ہے اس میں شمسی نظام ہے، وہ سولر سسٹم ہے، ہم دن کے آنے جانے سے حساب رکھتے ہیں۔ اور قمری نظام کے اپنے بہت فائدے ہیں جو یہاں وقت کے لیے، کیونکہ میں آپ کو لفظی ترجمہ پڑھا رہی ہوں، لیکن قمری نظام کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جس میں سے صرف ایک فائدہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چاند دیکھ کر مہینے کے ختم ہونے کا اعلان کرنا اور نیا مہینہ شروع ہونے کا اعلان کرنا، اس کی ذمہ داری پورے اس معاشرے کی ہوتی ہے جہاں پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثر یہ یعنی کہ شروع سے ہمارے سلف کے زمانے سے ہر مسجد میں چند ایسے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جو ہر روز چاند کو دیکھ کر اس کا حساب رکھتے ہیں۔ یہ وہ رویت ہلال کمیٹی ہے جو پاکستان میں بھی ہے اس وقت، اور شاید اور ملکوں میں بھی ہو، انڈیا میں بھی ہو، بنگلہ دیش میں بھی ہو، واللہ عالم۔ لیکن یہ وہ رویت ہلال کمیٹی ہے جو ہمارے سلف صالحین سے اس کی روایت آ رہی ہے، اور یہ کمیٹی چاند دیکھ کر اعلان کرتی تھی کہ اب مہینہ بدل گیا ہے اور کل سے مہینے کی یہ تاریخ ہوگی۔ اب اس کی حکمت آپ دیکھیں ایک گھر کے لیول پہ، جب گھر کے سارے لوگ کہیں کھلی جگہ پر جاتے ہیں اور چاند کو دیکھنے کی ایکسرسائز کرتے ہیں، کتنے مزے، رمضان میں کتنا مزہ آتا ہے نا، آ جاؤ چھت پہ دیکھو، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، کتنا بڑا آپ سمجھیں یہ ایک اویئرنیس سیشن ہوتا ہے، اور یہ ایک بانڈنگ سیشن ہوتا ہے اس فیملی کے لیے، اس محلے کے لیے جو مل کے چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جن محلوں میں یہ طریقہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ مسجد کی امپورٹنس دیکھیں کہ مسجد ان کو بتا رہی ہے کہ جی کل سے یہ تاریخ ہوگی۔ یہ ہے نا کہ پوری امت کا قبلہ ایک ہے، وہ قبلہ یہ ہے کہ سب مل کے ایک اتفاق سے اور ایک اخوت سے اگلے دن کی تاریخ کا فیصلہ بھی پورا محلہ اور وہ اس محلے کی مسجد مل کر کر رہے ہیں۔ اور پھر مسجدوں کا آپس میں آپ سسٹم دیکھیں کہ وہ آپس میں کتنی مربوط ہوں گی اور کتنی کنیکٹڈ ہوں گی کہ وہ ایک دوسرے کو یہ بتائیں گے کہ جی ہمارے ہاں تو چاند نظر آ گیا ہے، تو کل سے کیا، کل سے یہ تاریخ ہوگی۔ ایک جامع مسجد ہوگی اس شہر میں جو فائنلی یہ کہے گی کہ ہاں جی ہمیں 10 میں سے 6 مسجدوں کی گواہی موصول ہو گئی ہے، بالکل جیسے رویت ہلال ہم کرتے ہیں، لیکن یہ ہر مہینے کے لیے ہے۔ اور یہ مسلمانوں کو مختلف، یعنی کہ میٹیورولوجی کی ایجوکیشن ہے، یہ آپ سمجھیں جغرافی کی ایجوکیشن ہے، یہ موسمیات کی ایجوکیشن ہے، بہت بڑی ایجوکیشن ہے۔ یہ ایک وقت ناپنے کا پیمانہ ہے عام لوگوں کے لیے بھی، اور سب سے بڑی بات کہ حج غلط نہ ہو جائے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم گھروں کے اندر آؤ، من ظہورها، ان کی پشت سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی تو یہ ہے، من اتقا، جو متقی بنا، وَآتُوا الْبُيُوتَ، اور تم آؤ اپنے گھروں میں، من ابوابها، ان کے دروازوں سے، سامنے سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایک دم سے عجیب سا لگتا ہے نا کہ ابھی تو مواقیت کی بات ہو رہی تھی اور چاند کی بات ہو رہی تھی، اور ایک دم سے اللہ نے کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیٹھوں سے آؤ، پشتوں سے آؤ۔ یہ ایک روایت ہے اور یہ ایک ہسٹورک فیکٹ ہے کہ مشرک جب حج کر کے واپس آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب ہم بہت خاص بن گئے ہیں،
ہم نے اب بیت اللہ کا حج کیا، بھی ہم نے ابراہیم کے کعبے کا حج کیا ہے، تو ہم ان دروازوں سے نہیں داخل ہوں گے جن سے عام لوگ داخل ہوتے ہیں۔ اب ہم بہت خاص ہو گئے ہیں، تو وہ گھروں کے پیچھے سے نقب لگا کے گھروں میں داخل ہوتے تھے۔ یہ ایک روایت ہے مشرکوں کی۔ اللہ یہاں پہ حج کی بات کر کے اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور تم بڑے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہو وہاں پہ، اور بڑے اسپیشل تم سمجھتے ہو، تم کچھ اسپیشل بن جاتے ہو حج کر کے۔ تو تم سے پہلے بھی جو مشرک تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم حج کر کے اب اتنے پاک ہو گئے کہ ہم عام دروازوں میں سے نہیں گزر سکتے، بلکہ ان کے اتنے یعنی کہ دماغ میں خناس ہوتا تھا کہ وہ گھر کے سامنے کے دروازے کے بجائے پیچھے سے نقب لگا کے داخل ہوتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے نقبیں لگا کے داخل ہو رہے ہو اور حاجی صاحب بن گئے ہو، اور ایئرپورٹ پہ پوری بس تمہیں لینے آئی ہوئی ہے، ساری ٹریفک اس نے روکی ہوئی ہے، اور ساری گاؤں کے باغ کے پھول ضائع کر کے تمہارے لیے ہار بنائے گئے ہیں، اور جب تم گھر جاتے ہو تو تم پھر سب جتنے لوگ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں ان کا کولیسٹرول تم کم از کم 3 3 4 4 درجے بڑھا دیتے ہو، ان کو چاول اور گوشت کھلا کھلا کے جو تم نے خیراتیں کی ہوئی ہوتی ہیں، اور تم حاجی صاحب بن جاتے ہو، اور پھر یہ کہ جب دوسرا کر کے آتے ہو تو الحاج بن جاتے ہو، بڑے تم اسپیشل ہو جاتے ہو، اور داڑھی بھی رکھ لیتے ہو، اور عود والا پرفیوم بھی تم لگانا شروع کر دیتے ہو، اور تم تو بہت اسپیشل بن جاتے ہو نا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی مشرک یہ کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو اسپیشل کہتے تھے، اتنا اسپیشل کہتے تھے کہ وہ عام دروازوں سے بھی گھروں میں نہیں داخل ہوتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے، من اتقا، جو تقوی والا ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اللہ کہتا ہے حرام سے سامنے کے دروازوں سے آؤ اپنے گھروں میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ یہ الحاج جو تم بن کے پھرتے ہو نا، تمہارے یہ بڑے بڑے جبے اور تمہارے یہ بڑی بڑی پگڑیاں، یہ نعوذ باللہ اللہ کو بے وقوف نہیں بنا سکتی ہیں۔ اللہ سے ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ یہاں پہ ایک لمحے کے لیے رک کے میری گزارش ہے، جتنے لوگ یہ سبق سن رہے ہیں، جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں، ان کو یہ کہیں کہ جب خانہ کعبہ کے پاس جائیں اور جب اس کا طواف کریں تو وہاں پہ اپنے سیل فون نہ نکالیں۔ یہ غلطی ہم سے بھی ہوئی ہے، یہ غلطی اب بھی ہو رہی ہے، اور یہ غلطی اور بڑھے گی۔ اور بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ اپنی اپنی شکلیں، اپنی سیلفیاں خانہ کعبہ کے ساتھ لی جا رہی ہوتی ہیں، اپنے دوستوں کے نام لے کے خانہ کعبہ کے سامنے، اور اپنے دوستوں کی شکلیں بلکہ ایک موبائل پہ نکال کے دوسرے موبائل سے اس کی تصویر لی جا رہی ہوتی ہے۔ انتہائی دکھ کی بات ہے۔ جس نے قرآن پڑھا ہوگا اس کو یہ بالکل بات سمجھ آئے گی۔ تو تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وقاتلو فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں۔ یہ ڈیفینسو جہاد ہے۔ ولا تعتدوا، اور تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، وہ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔ وقتلوہم، اور مارو انہیں، قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، واخرجوہم، اور انہیں نکالو، من حیث اخرجوکم، جیسے انہوں نے تمہیں نکالا۔ والفتنہ، اور فتنہ، اشد من القتل، جہاں پر فتنہ ہے۔ اس آیت کو بہت زیادہ غیر مسلم لوگ کوٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا قرآن تمہیں نان بلیورز کو قتل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پوری آیت اور قرآن کا اصول یہ ہے کہ پہلی اور یعنی ایک آیت سے پہلے 2 3 آیتیں اور بعد کی 2 3 آیتوں کے بغیر اس کی انٹرپریٹیشن نہیں بتائی جاتی۔ یہ قرآن کا اندرونی ربط ہے۔ اس حکم جیسے اور احکامات قرآن میں کہاں سے آئے ہیں، یہ بھی انٹرپریٹ کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک آیت کو اور ایک لائن کو آئسولیشن میں انٹرپریٹ کرنا قرآن کے انٹرپریٹیشن کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو یہاں پہ حکم یہ حکم ہے کہ وقتلوہم، انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ،
وَأَخْرِجُوهُمْ اور انہیں نکالو من حیث اخرجوکم جیسے انہوں نے تمہیں نکالا، جیسے انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ، جہاں پہ فتنہ ہے تو پھر وہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ایک ایسی بستی ہے جہاں پہ کھلے عام ظلم ہو رہا ہے، کسی کو اس کا حق نہیں مل رہا، عصمتیں پامال ہو رہی ہیں، بچوں تک کی عزتیں خطرے میں ہیں، وہ پامال ہو رہی ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، کہ بھوک ہے، افلاس ہے، جبکہ وہاں کے حکام انتہائی عیاشی میں رہ رہے ہیں، سبجیکٹ وہی چل رہا ہے، جہاد کی مختلف شکلیں پڑھائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ حج سے واپس آ کے وہاں پہ ریاکاری نہ کرنا، یہ بھی جہاد کی مد میں پڑھایا گیا، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی کوشش ہے۔ تو یہاں پہ اللہ یہ کہتا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، ہاں جہاں پہ فتنہ ہے تو وہ قتل سے زیادہ خطرناک جرم ہے، اسے پھر نہیں چھوڑنا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے نہ لڑو عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے خانہ کعبہ کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فیہ یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں اس میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ تم سے لڑیں فَاقْتُلُوهُمْ تو پھر تم ان سے لڑو۔ دیکھیں مسلسل ایک ڈیفینسو جہاد پڑھایا جا رہا ہے، اگر انہوں نے تمہیں گھر سے نکالا ہے تم بھی انہیں گھر سے نکالو، اگر وہ تم سے لڑ رہے ہیں تم بھی ان سے لڑو، اگر وہ تمہیں قتل کر رہے ہیں تم بھی انہیں قتل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب فتنے ہیں، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اس لیے فتنے کو دبانے کے لیے قتل کرنا ہے۔ پھر مسجد حرام، اگر وہاں پہ، کیونکہ وہ تو ایک حرم ہے، وہ تو حرم ہے، وہ تو محترم جگہ ہے، وہاں پہ لڑنے کی، وہاں پہ گالی دینے کی، اونچی آواز کی اجازت نہیں ہے، باقی آج کل جو ہم کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ تو وہاں پہ تم نے ان سے نہیں لڑنا، حتیٰ یقاتلوکم فیہ یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں اس میں، اور اگر وہ تم سے لڑیں فَاقْتُلُوهُمْ تو پھر تم ان سے لڑو، پھر وہ حرمت، تم نے وہ حرمت بچانی ہے، تم نے پھر حکم کی پابندی نہیں کرنی، تم نے پھر وہ حرمت بچانی ہے۔ کذالک جزاء الکافرین اسی طرح سزا ہے کافروں کی، انکاریوں کی۔ فَإِنِ انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ غفور الرحیم وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ فتنہ ختم ہو جائے، نہ رہے کوئی فتنہ، فتنہ، فتنہ امتحان کو کہتے ہیں، آزمائش یعنی ٹیسٹنگ سچویشن، تو تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ وہ یکون الدین اور کون سے فتنے کی بات ہو رہی ہے؟ وہ یکون الدین اور ہو جائے وہ دین للہ اللہ کے لیے۔ بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ مجھے علم دے کہ میں ایک دن آپ کو یہ سمجھا سکوں۔ یہ قرآن کو بار بار پڑھنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ یکون الدین للہ کا کیا مطلب ہے، ہو جائے دین، زندگی کا طریقہ للہ اللہ کے لیے، چاہے وہ آپ کا گھر ہے، گھر کے رہنے والے ہیں، اللہ کے دین کے پابند ہو جائیں۔ اپنے گھر میں اگر دین کے خلاف کوئی بات آپ دیکھیں تو ہاتھ سے روکنا آپ کا فرض ہے۔ اسی طرح اپنے 7 گھر ایک طرف اور 7 گھر دوسری طرف، یہ پڑوسی ہیں آپ کے، ان کا حق ہے آپ پہ کہ آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو سکھائیں، آپ ان کو دین بتائیں، یہ ان کا حق ہے آپ پہ۔ دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ ہماری کوئی بات نہیں سنتے، قرآن میں ہے، پیغمبروں کے منہ سے اللہ نے یہ کہا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہم پر نہیں ہے، اللہ نے ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں رکھی سوائے اس کے کہ ہم یہ بات پہنچا دیں، ہم ابلاغ کر دیں۔ سو یہ کہنا کہ جی وہ ہماری کوئی بات نہیں سنتے، وہ ہماری کوئی بات نہیں مانتے، انہوں نے آپ کی بات نہیں سننی، آپ کی بات کون سنتا ہے؟ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ بہت بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ، اور قرآن بار بار پڑھ کے اور پورا قرآن پڑھ کے یہ سمجھ آتا ہے کہ یکون الدین للہ کا کیا مطلب ہے۔
یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہے، جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، جس میں کوئی رشوت نہیں دیتا، جس میں کوئی ناجائز سفارش نہیں کرتا، جس میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، جس میں کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، جس میں کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا۔ یہ جنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جہاد اس لیے کرنا ہے، فَإِنِ انتہوا، بس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، تو پھر عدو زیادتی نہیں کرنی ہے، دشمنی نہیں کرنی ہے، الا علی الظالمین۔ یہ فتح مکہ کی روایات جو یہاں سننے والوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہوں گی کہ سوائے ایک دو لوگوں کے کسی کو سزائے موت نہیں دی گئی تھی۔ جو باز آ جائیں، جنہوں نے توبہ کر لی، وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے حرم میں جا کے اور ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لے لی، سارے کے سارے مکہ والے، عام معافی کا اعلان ہو گیا، الا علی الظالمین، لیکن ہاں ایسے لوگ تھے، وہ عورت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتی تھی اور پبلکلی کرتی تھی، اور وہ جب لوگ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ وہ کھیل تماشوں کے انتظام کرتی تھی، جیسے سرکس جیسا تماشا، اور وہاں پہ ناچ گانے کرتی تھی تاکہ لوگوں کا دھیان دین کی باتوں سے ہٹ جائے۔ پبلکلی ریفیوٹ کرنا میسج کو اور اسے نہ باز آنا، اس کو سزائے موت دی گئی تھی۔ ہمارا توہین رسالت کا قانون اس روایت کے نتیجے میں آیا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ توہین رسالت کا قانون گو کہ ایک روایت سے آیا ہے، آم، لیکن اس کے اوپر خیر میں اپنے کامنٹس تو ریزرو رکھوں گی، لیکن وہ عورت پبلک میں اس طرح کے کام کرتی تھی، اور وہ ایک دفعہ نہیں، اس کی ایک ہسٹری تھی، وہ اس سے باز نہیں آتی تھی۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام، وہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کے بدلے ہیں۔ اب یہ مشرکین مکہ میں روایات ہیں کہ یہ چونکہ قافلوں کو لوٹتے تھے اور قتل و غارت گری کرتے تھے، بڑے خطرناک لوگ تھے یہ، مکہ سے گزرنا بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے۔ تو اور پھر 4 مہینے تھے، ذی الحج، ذی قعد، صفر، اور ایک اور کوئی مہینہ ہے محرم، جس میں یہ نہیں لڑتے تھے، یہ اس میں لڑنے سے باز آ جاتے تھے، بلکہ گھروں میں بیٹھ کے آرام کرتے تھے، نہ خود قتل ہوتے تھے، نہ کسی کو قتل کرتے تھے، ڈاکے بھی نہیں ڈالتے تھے۔ یہ ان کے 4 سمجھیں کہ ویکیشن ٹائم تھا، آرام کے مہینے تھے۔ تو اس میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چاند نظر آ گئی، کیونکہ یہ بھی قمری نظام کے مطابق چلتے تھے، سعودی عرب میں ابھی بھی قمری نظام ہے۔ تو یہ جیسے چاند نظر آ گیا، لیکن انہوں نے رات میں کسی پر ڈاکہ ڈالا، کوئی قتل کر دیا، اور اگر وہ سردار ہوتا تھا تو وہ اس مہینے کو ایک دن آگے کر دیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں، ابھی یہ مہینہ ابھی نہیں آیا، یہ کل سے شروع ہو رہا ہے، تاکہ اسے وہ قصاص نہ دینا پڑے۔ باقاعدہ ایک فدیہ دیا جاتا تھا اگر کوئی حرمت پامال ہوتی تھی، اور یہ مشرکین بھی اس بات کے پابند تھے۔ اس بیک گراؤنڈ میں آپ اپنی رویت ہلال کی پرفارمنس دیکھیں کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے کتنے دن، ان مہینوں کو، اتنے سالوں جس پہ رویت ہلال جب سے بنی ہوئی ہے، میرے خیال میں ہم تو کتنے دن اور کتنے مہینے اپنے اسلامی اور قمری سسٹم کو آگے پیچھے کر چکے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ دیکھو، حرمت والا مہینہ جو ہے اس کا بدلہ حرمت والا ہی مہینہ ہے، یعنی کہ تم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی سے اس مہینے کو ہلا دو، اور ان حرمتوں کے فدیے ہیں، ان کے قصاص ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے تم پہ زیادتی کی، فاعتدوا علیہ، تو تم زیادتی کرو اس پر، بمثل ما اعتدى علیکم، جیسی اس نے زیادتی کی تمہارے اوپر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، مع المتقین، متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں تم پہ کوئی حملہ کرے، کوئی چڑھائی کرے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے یہ، پھر تم نے اس کا بدلہ دینا ہے، پھر تم نے ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھے رہنا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاں پہ جہاد کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہی انفاق فی سبیل اللہ کی امپورٹنس نہیں اوور لک کی جا سکتی۔
انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام ہے، اور انفاق کے بغیر کوئی جہاد نہیں ہو سکتا۔ کوئی جہاد، اپنے گھر کا آپ سوچیں، مثلاً آپ اپنے گھر میں صفائی کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے، ایک محنت ہے، جد و جہد ہے نا۔ آپ نے وہ خرچ کر کے کرنی ہے نا وہ صفائی صرف، اور اگر اپنے ہاتھوں پیروں کی محنت سے بھی کر رہے ہیں تو انرجی خرچ ہو رہی ہے نا اس میں۔ سو وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، بِأَيْدِيكُمْ، ولا سوری میں نے بیچ میں سے مس ہو گیا، ولا تلقوا، اور نہ تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھ، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف۔ دیکھیں یہ بڑی خطرناک بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اگر اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر رہے ہو تو پھر تم اپنے ہاتھ ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ جو بیئر منیمم ہے 2.5% کی زکوٰۃ، ایک تو یہ ہے، اور اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنی توانائیوں سے، اپنے تمام وسائل سے اللہ کا کام کرنا، چاہے وہ ہمارا پروفیشن ہو، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی نرس ہے، کوئی ہاؤس وائف ہے، سب سے بڑا پروفیشن دنیا کا، جو بھی ہے اللہ کی راہ میں، یعنی کہ اس کو تم ایسے جان کے کرو کہ اللہ نے مجھے یہ کام دیا ہے، مجھے اللہ نے ان بچوں کی ماں بنایا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے اللہ نے ان کی بیٹی بنایا ہے، مجھے اللہ نے کسی کی بہن بنایا ہے، مجھے اللہ نے کسی کا ڈاکٹر بنایا ہے، کسی کا استاد بنایا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جب میں یہ سمجھ کے وہ کام کروں گی تو تب میں اللہ کی راہ میں وہ کام کر رہی ہوں گی۔ دین اور دنیا کا فریکچر ہی اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نوکری تو اپنے لیے کر رہے ہیں اور ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم نوکری میں ہر قسم کی ناجائز حرکتیں کر کے پھر جا کے مسجد میں اللہ اکبر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ بری الذمہ سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو انسان کے سامنے اکاؤنٹیبل تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انفاق فی سبیل اللہ نہیں کر رہے، اس لیے ہماری جد و جہد، ہماری محنت، ہمارا جہاد ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تو خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈال رکھو اپنے ہاتھ ہلاکت کی طرف۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں تمہارے کام نہیں ہیں تو یہ سارے کام تمہاری ہلاکت کا باعث بنیں گے، اور ہلاکا ایک ایسی موت ہے جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ وہ ضائع ہو جانا، کوڑے میں چلا جانا، رد ہو جانا، وہ ایک ایسی موت ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا مہلک، بڑا نقصان دہ۔ سو ہلاکت، یعنی موت کے بہت سے نام ہیں قرآن میں، موت ہے، میت ہے، شہادت ہے، اور اسی طرح پھر ہلاکت بھی ہے۔ ہم؟ ہاں، تو اپنے ہاتھ ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ یہ بیئر منیمم 2.5% والی بات تو بہت ہی معمولی ہے۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، اس سے بڑھ کے کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، وہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس سے آگے حج کے احکامات ہیں انشاءاللہ، اور وہ ہم پڑھیں گے کل۔ آج یہاں پہ سبق روکتے ہیں، کافی زیادہ سوچنے کا مواد میں نے آپ کو دیا ہے، امید ہے آپ لوگ اپنے سبق لکھ رہے ہوں گے، آپ اپنے سبق ریوائز کر رہے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں یہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ جتنا ٹائم ہم یہاں پہ لگاتے ہیں تو میں بول رہی ہوتی ہوں، یہ تو میں صرف آپ کو ایک تعارف دے رہی ہوتی ہوں۔ جب تک آپ اس سبق کو لکھیں گے نہیں، کہیں آئی وش کہ میرے پاس اپنا مواد کہیں ہوتا تو میں آپ کو دکھاتی کہ میں نوٹس کیسے لکھتی تھی یا لکھتی ہوں، اور سبق کیسے تیار کرتی ہوں، یا کون سی ڈکشنریز دیکھتی ہوں۔ یہ شروع میں نے سب کچھ بھیجا تھا آپ کو۔ اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ قرآن کے لیے وقف کریں۔ آپ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا، یو ول تھینک می لیٹر، کہ آپ یقیناً اس سے جو آپ کو فائدہ ہوگا اور اس سے جو آپ کو برکت ملے گی انشاءاللہ، وہ میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتی۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔